बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब को जेल में 700 दिन हो गए हैं, तकरीबन 2 साल। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल काटने का हक अदा कर दिया है। सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात होते रहते हैं और ज्यादातर मुकदमात झूठ पर मबनी होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार सियासतदान गुजरे, उनके खिलाफ मुकदमात बने, सच्चे बने या झूठे बने, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जितने भी सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं और उनके खिलाफ FIR का अंदराज हुआ, वो जेलों में गए, लेकिन जितनी जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ इमरान खान साहब ने जेल गुजारी है, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दूसरे सियासतदान ने इतनी अच्छी जेल ना काटी हो। ये वाहद ऐसा सियासतदान है कि जिसके मुखालफीन भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान से बेहतर जेल कोई काट ही नहीं सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर मैं 10 नंबरों में से नंबर इमरान खान साहब को दूं जेल काटने के हवाले से, तो उसे मैं 10/10 नंबर दूंगा। ये वो लोग थे जो कहा करते थे कि इमरान खान साहब एक कमजोर आदमी हैं, वो मम्मी डैडी किस्म के बंदे हैं, वो जेल काट ही नहीं सकते। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल काट कर उन्हें बता दिया कि मैं एक बहादुर और मजबूत इंसान हूं और मैं जेल काट सकता हूं। मुखालफीन ये भी प्रोपोगंडा करते थे कि इमरान खान एक नशई आदमी है, वो नशा करता है, वो नशे के बगैर रह नहीं सकता, वो जिंदगी ही नहीं गुजार सकता। लेकिन अब इमरान खान के मुखालफीन ये बात भी तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को जेल में नशा दस्तयाब नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता होता तो शायद इतने लंबे अरसे तक के लिए वो सरवाइव ना कर सकता। इमरान खान साहब को मैं इस हवाले से भी अप्रिशिएट करूंगा कि वो डरा नहीं है, वो घबराया नहीं है, वो भागा नहीं है, उसने डील नहीं की, उसने जेल से निकलने के लिए कोशिश ही नहीं की। अगर वो चाहता तो वो डील कर सकता था, कोई बहाना कर सकता था। जेल से बाहर निकलना उसके लिए बहुत आसान था, वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता था, लेकिन 12 दफा उसको ऑफर की गई, लेकिन उसने ठुकरा दी। उसने साबित किया कि वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, असाबी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर बहुत मजबूत इंसान है। और इमरान खान में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल से जायद का वक्त गुजर चुका, वो जेल में मौजूद है, लेकिन आज तक उसने एक दफा भी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया, मेरा सर दुख रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे जिगर का मसला है, मेरे दिल का मसला है। कोई एक दफा भी उसने अपनी किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया। उसकी उम्र तकरीबन 75 ईयर्स के लगभग है। एक बुजुर्ग इंसान बीमार होता है, एक आम कॉमन इंसान बीमार होता है, उसे कोई ना कोई मसला तो बनता है ना। सर दर्द हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कोई छोटी मोटी नजला जुकाम हो जाएगा, लेकिन एक दफा भी उस बंदे ने यह नहीं कहा कि मुझे फलां बीमारी लग गई। हालांकि उसके जितने भी मुखालफीन हैं जो कि जेलें गुजार चुके हैं, वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अपनी जमानतें लेते रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जेलों से बाहर निकल के पाकिस्तान छोड़कर बाहर भागते रहे हैं। इमरान खान भी ऐसा चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसकी ये खूबी है कि उसने एक दफा भी ये नहीं कहा कि उसे फलां बीमारी लग गई, उसे फलां मसला हो गया, उसे मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल दी जाए या उसे मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिहा किया जाए। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से, जिस बहादुरी के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस विल पावर के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ इमरान खान साहब ने जेल गुजारी है, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासतदान ने इस तरह से जेल नहीं गुजारी। देखिए, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, इमरान खान साहब के ऊपर मैं सियासी मामलात के हवाले से बड़ी तनकीद करता हूं, लेकिन जहां पर बात उसकी खूबी की आएगी तो उसकी खूबी मैं जरूर बयान करूंगा। तो इमरान खान साहब की ये खूबी है कि वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, उसने डील नहीं की, वो भागा नहीं, वो बीमार नहीं हुआ, वो खड़ा रहा, वो डटा रहा। तारीख इस बात को हमेशा याद रखेगी। अच्छा जी, शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की तहरीक कामयाब होगी, इस गर्मी में कारकुनों को निकालना मुश्किल होगा। अच्छा, शेर अफजल मरवा साहब की इस बात की मैं 100% तईद करता हूं। मैं भी यही समझता हूं कि फिलहाल ये वक्त मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने कहा कि इस एहतजाज को मैं खुद लीड करूंगा और यौम आशूरा के बाद बाकायदा तौर पर एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को यह हदायत जारी कर दी है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है
کہ وہ احتجاج شروع کر سکے۔ چلیں، مروت صاحب نے تو کہا نا کہ گرمی کا موسم ہے یا برسات ہے وغیرہ وغیرہ، دیکھیں یہ چیزیں اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے خلاف حکومت جس حد تک مخالفت میں اتری ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس حد تک گم شدہ ہے یا چھپی بیٹھی ہے، منظر عام کے اوپر نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے، تو اس صورتحال میں جبکہ لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے یا لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے یا لیڈرشپ کا عوام کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو کون ہے جو عوام کو موٹیویٹ کرے گا، موبیلائز کرے گا، گھروں سے باہر نکالے گا اور احتجاج کرے گا؟ دیکھیں، لیڈر کے بغیر کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ عمران خان جیل میں موجود ہے، گراؤنڈ کے اوپر بندہ کوئی نہیں ہے، تو کیوں کوئی اپنے گھر سے نکلے گا احتجاج کرنے کے لیے؟ کیوں کوئی پولیس کا سامنا کرے گا؟ کیوں کوئی پولیس کی مار کھائے گا، اپنے خلاف مقدمہ بنائے گا، جیل جائے گا اور سزا کا اسے سامنا کرنا پڑے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو فی الحال احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے۔ اگر وہ احتجاج کی کال دیں گے تو لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی کال صرف ناکام نہیں ہوگی بلکہ بری طرح سے ناکام ہو جائے گی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج کے ذریعے سے وہ اپنا کوئی مقصد حاصل کر پائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہوگا یا عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے یا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مخصوص نشستیں جو کہ چھینی جا چکی ہیں انہیں واپس مل جائیں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چھینا ہوا مینڈیٹ ان کو واپس مل جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم یہ ہوگا کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو جائے، ڈیل ہو جائے، کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے تو عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے۔ میکسیمم عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جتنی بھی باتیں میں نے کہی ہیں کوئی ایک بھی بات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو شیر افضل مروت صاحب کی اس بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ احتجاج شروع کریں گے تو وہ بری طرح سے ناکام ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کئی بار علیمہ خان کا نمبر بلاک کرنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کو سیاسی معاملات میں سنجیدہ نہ لیں، پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں علیمہ خان کا کردار ہے، پارٹی قریب المرگ ہے، مگر ابھی تک ان کو احساس نہیں کہ اپنی انا اور تکبر میں پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اچھا چلیں، شیر افضل مروت صاحب کی اس بات کے اوپر میں اتفاق کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک بات احتجاج کی تھی وہ ان کی بات صحیح تھی، لیکن اب بات علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہے تو صرف اگر آبجیکشن ہے تو وہ شیر افضل مروت صاحب کو ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو پارٹی کے لوگ ہیں انہیں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ ہی آج تک عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے مختلف یونٹس پر ٹیرف میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ 1 سے 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے نرخ 10 روپے 54 پیسے فی یونٹ مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ 101 سے 200 یونٹس پر 13 روپے اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 22.44 روپے فی یونٹ طے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 201 سے زائد یونٹس پر نرخ 28.91 روپے سے 47.69 روپے فی یونٹ تک مقرر کیے گئے ہیں، جو استعمال کے مطابق مختلف ہوں گے۔ نیپرا کی جانب سے جاری کردہ اس فیصلے کا اطلاق حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی بہت زیادتی کی جا رہی ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک تماشا ہے، یا حکومت نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اگر 1 سے لے کے 100 یونٹ تک استعمال کریں گے تو ریٹ اور ہے، 100 سے اوپر 200 یونٹ تک چلے جائیں گے تو ریٹ اور ہے، لیکن 200 سے اوپر چلے جائیں گے مطلب 300 تک تو ریٹ اور لگے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں گے اگر آپ نے 199 یونٹ سے استعمال کیے ہیں تو آپ کو بجلی کا بل آئے گا میکسیمم 1800 یا 1900 روپے، لیکن جیسے ہی 1 یونٹ آپ کا بڑھ گیا مطلب آپ 200 یونٹ پر چلے گئے تو آپ کا بجلی کا بل چلا جائے گا تقریباً 8 سے 9000 کے اوپر۔ آپ اندازہ کر لیں کہ صرف 1 یونٹ آپ کو 6000 روپے میں پڑے گا، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں پڑے گا،
6 مہینے تک آپ کو وہی ریٹ لگے گا جو کہ 200 یونٹ کے اوپر ریٹ لگتا ہے. مطلب کہ 200 سے کم ہوں گے تو ریٹ کوئی اور ہوگا, 200 یا 200 سے اوپر چلے جائیں گے تو ریٹ کوئی اور ہوگا, اور وہ بھی 6 مہینے تک چلے گا. یہ گنڈا گردی ہے, یہ بدماشی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ 20 بچوں کی ہلاکت کے حوالے سے 3 اب تک FIRs کا اندراج ہو چکا ہے. اس حوالے سے 2 مقدمات ہسپتال کے عملے اور لیبارٹری ٹیکنیشینز کے خلاف مجرمانہ غفلت پر درج کیے گئے, جبکہ 1 مقدمہ ہسپتال کی پارکنگ کے ٹھیکیدار عملے کے خلاف زائد فیس لینے اور مریضوں کو دھمکانے کے الزامات پر درج کیا گیا. اچھا, آپ کو پتہ ہے نا کہ پاک پتن کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں تقریباً 5-6 دنوں کے اندر 20 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے, اور ان بچوں کے والدین کا یہ موقف ہے کہ یہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے, ہاسپٹل میں سہولیات ناکافی ہونے کی وجہ سے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ بچوں کی اموات ہوئی ہے. تو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہاسپٹل کا دورہ کیا اور کچھ آفیسرز کو, جس میں MS بھی شامل ہے, گرفتار کرنے کا حکم دیا. اس کے خلاف بھی FIR کا اندراج ہوا. تو اب تک 3 FIRs کے اندراج ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ تمام 9 ملزمان کو مقامی ڈیوٹی مجسٹریٹ گلزار کی عدالت میں پیش کیا گیا, جنہوں نے انہیں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. DPO پاک پتن جاوید اقبال چدل کے مطابق تمام ملزمان کو ہتھ کڑی لگا کر سٹی تھانے کے لاک اپ منتقل کیا گیا, جبکہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور CEO ہیلتھ کو پولیس کی تحویل میں سرکاری گاڑیوں میں لے جایا گیا. سٹی SHO ہاشم کے مطابق FIR متاثرہ بچوں کے لواحقین کی تحریری شکایت پر صبح کے وقت درج کی گئی. پہلا FIR نمبر 738/25 پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 322 اور 201 کے تحت درج کی گئی. یہ سیکشن 322 یہ قتل کے حوالے سے ہے. قتل کی 4 اقسام ہیں: قتل عمد, قتل شبیہ عمد, قتل خطا اور قتل بالسبب. یہ سیکشن 322 قتل بالسبب کے مطابق ہے. اچھا جی, مدعی علی حیدر نے موقف اختیار کیا کہ اس کی نومولود بیٹی کا اسپتال میں آکسیجن اور بر وقت علاج نہ ہونے کے باعث انتقال ہوا. مدعی نے الزام لگایا کہ CEO سے شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہ ہوئی اور بچوں کی ہلاکتوں کا ریکارڈ جان بوجھ کر مٹا دیا گیا. FIR میں مزید 15 متاثرہ والدین کا ذکر ہے جنہوں نے غفلت اور آکسیجن کی کمی کو اموات کی وجہ قرار دیا. دوسری FIR نمبر 739/25 محمد وسیم کی شکایت پر درج کی گئی, جس میں کہا گیا کہ بعض لیب ٹیکنیشینز اور نجی لیبارٹریز کے افراد اسپتال کی آکسیجن چوری کر کے نجی مراکز میں فروخت کر رہے تھے, جن میں ان کی مالی مفادات شامل تھے. وسیم نے دعویٰ کیا کہ اس نے 19 جون کو اس چوری کو بے نقاب کیا تو اسے سنگین دھمکیاں دی گئیں. تیسرا مقدمہ FIR نمبر 737/25 محمد اشرف کی شکایت پر درج ہوا, جس میں الزام لگایا گیا کہ جب اس نے پارکنگ فیس میں اضافے پر اعتراض کیا تو اسے مسلح افراد نے یرغمال بنا لیا اور بعد ازاں رہا کیا گیا. DPO کے مطابق تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس کو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے, جبکہ مزید تفتیش جاری ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں, جو بھی اس غفلت اور لاپرواہی میں ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف واقعی سخت قسم کی کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں سب سے پہلا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں زیادہ رسپانسبلٹی حکومت پنجاب کے اوپر آئے گی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, سہولیات مہیا کرنا کس کا کام ہے؟ پنجاب حکومت کا. اگر سہولیات ہی ناکافی ہیں یا آکسیجن کی کمی ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح سے, ہر طریقے سے, ہر لحاظ سے اس ساری صورتحال کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں رسپانسبل لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں نے غزہ کی حمایت میں اسرائیل پر میزائل سے حملہ کیا ہے. یہ صرف ایک ہی میزائل فائر کیا گیا تھا جو کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے اس کو رستے میں ہی انٹرسپٹ کر لیا اور اس کو تباہ کر دیا. مطلب کہ یہ اسرائیل کے اوپر نہیں گرا اور اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن یمن کے حوثیوں نے یہ جو اٹیک کیا ہے وہ فلسطین کی حمایت میں اور اظہار یکجہتی کے طور پہ کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور سے اسکردو جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا ہے, جس کے بعد طیارے کو واپس لاہور میں لینڈنگ کرنا پڑی. نجی ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق پرواز PA481 کو لاہور سے ٹیک آف کرتے ہوئے برڈ سٹرائک کا سامنا ہوا. ترجمان کے مطابق پرواز کو فوری لاہور واپس اتار لیا گیا اور 149 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور سے اسکردو کے لیے
پرواز PA481 منسوخ کر دی گئی ہے، اسکردو سے لاہور کی پرواز بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ چلیں جی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ حادثے سے جہاز بال بال بچ گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ادروائز صورتحال ہو جاتی تو خدا نخواستہ بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کے بعد ریسکیو آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپریشن لیاری میں ہو رہا ہے یہ بہت سست روی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ مزید اموات سامنے آئیں، کیونکہ اگر آپریشن جلدی میں کیا جاتا اور تھوڑا سا تیز رفتاری کے ساتھ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو زندہ بچا لیا جاتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔